वस्तकुस्सादिकीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। दरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद मुताल का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई तौफीक से आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हैं और एक नुक्ता की जिसकी तरफ आज आपकी तवज्जो मबजूल करानी है। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें पाकिस्तान के एक मकतब फ़िक्र के बहुत आलिम कि जो बहुत मारूफ हैं, हर दिल अजीज़ समझे जाते हैं, जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उन सब में उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है, उनके खिताबात को, उनके बयान को सुना जाता है। उनकी एक वीडियो अभी चल रही है पिछले कोई 2-3 रोज़ से। ये वो वीडियो है कि जो साल पहले एक टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई थी उनके और किसी और साहब के दरमियान, और वो नौजवान के जिन्होंने उनके साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो उनके कत्ल के बाद तकरीबन 1 साल के बाद वो वीडियो रिलीज हुई है कि जिसमें वो सहाफ़ी थे नौजवान और उनका ताल्लुक भी खास मकतब फ़िक्र से था जो शियों को मुसलमान नहीं समझते, और इन आलिम दीन से कि जिनसे उनकी गुफ्तगू हुई, टेलीफोन कॉल हुई, और तकरीबन 45 मिनट की एक टेलीफोन कॉल है कि जो रिकॉर्ड हुई और अब ये सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसमें वो नौजवान इनसे सवाल करता है कि आप शियों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, शियों की महफिल में जाते हैं, वो आपकी महफिल में आते हैं, शियों के बुजुर्ग उलमा आपसे मिलने आपके घर आते हैं, आप उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या आप शियों को मुसलमान समझते हैं? चूंकि हम तो शियों को मुसलमान नहीं समझते। खैर गुफ्तगू बड़ी तुलानी है, ये यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और आप उस पूरी गुफ्तगू को सुन सकते हैं और उसमें से आप फिर एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो ये साहब के जो हर दिल अजीज हैं और जिन्हें बहुत इज्जत और एहतराम से देखा जाता है और शियों में इनकी बहुत हमदर्दी है कि कभी ये अली इब्न अबी तालिब के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि हमें भी मौला अली को मौला कहना चाहिए चूंकि हुजूर की हदीस है, और शिया सही कहते हैं हमने ज्यादती की है। तो इस तरह की इनकी बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू इनकी मीडिया पर मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में वो नौजवान की जो इनसे गुफ्तगू कर रहा था उसने इनसे शिया का कुफ्र गोया तस्लीम करवा लिया कि शिया काफिर हैं, और उसकी बुनियाद ये ठहरी कि इन्होंने, वो नौजवान उनसे कह रहा था, वो जब आप देखेंगे तो आपको खुद उसमें मालूम होगा और तफसील से आप उसको देखेंगे, ज्यादा वक्त नहीं कि मैं उस पर ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं। उसमें उनसे ये पूछा गया कि शिया के अकायद जो हैं वो कुफरिया अकायद हैं, इमामत के कायल हैं, सहाबा की तकफीर के कायल हैं, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुरान की तहरीफ के कायल हैं, तो क्या ये अकायद रखने वाला काफिर नहीं है? तो इन्होंने कहा, वो आलिम दीन वो कहते हैं कि हाँ बेशक ये अकायद रखने वाले काफिर हैं, और मैं तो उनके करीब इसलिए जाता हूँ या उन्हें अपनी महफिल में इसलिए बुलाता हूँ ताकि मैं उन्हें कन्वर्ट कर सकूं, उन्हें अपना पैगाम दे सकूं। और बकौल उन मौलाना के कितने ऐसे शिया हैं कि जिन्हें वो कन्वर्ट कर चुके हैं और उनके दारुल उलूम में वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत से शिया उनके मजहब पर आ चुके हैं, और वो शियों के, बल्कि उन्होंने लफ्ज तकिया भी उसमें इस्तेमाल किया कि मैं तो शियों के नजदीक इस वजह से हूं ताकि अपना पैगाम उन तक पहुंचाऊं मोहब्बत के जरिए, प्यार के जरिए। और फिर कितने ऐसे शिया हैं, कितने ऐसे सादात हैं कि जो बकौल उनके अपना मजहब शिया छोड़कर उनके मदरसे में दाखिल हो चुके। तो सबसे पहले तो हम इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई शिया इसना अशरिया वो अपना अकीदा तब्दील करे, और कोई शिया आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि जो मजहब अहले बैत को छोड़कर किसी और मजहब या मकतब में दाखिल हुआ हो। हाँ, कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें दीगर मकातब फिक्र के हमारे बहन भाई, हमारे मजहब अहले सुन्नत से हमारे कितने बहन भाई मकतब तशय्युम में आए हैं, कितने गैर मुस्लिम मकतब तशय्युम में आए हैं। ये इसकी तो बेशुमार मिसालें मिलती हैं, और हर रोज और हर साल बेशुमार ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि बेशुमार अफराद मकतब जाफरिया में दाखिल होते हैं। लेकिन कोई शिया आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि जो किसी और मजहब में, किसी और मकतब में गया हो। अगर कोई है तो आप उसको मंजर आम पर लाएं और आप उन्हें दिखाएं कि ये शिया हैं कि जिन्होंने मजहब अहले बैत छोड़कर किसी और मजहब को इख्तियार किया। बाकी जहां तक उनके दीगर जितनी भी गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने जो शिया के कुफ्र का उन्होंने उसमें ऐलान किया कि हाँ जो कुरान की तहरीफ के कायल हैं। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में अर्ज करें कि शिया कोई भी कुरान की तहरीफ का कायल नहीं है। हम शियान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस बात पर हमारा ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि यही कुरान है, 30 पारों का कुरान, 114 सूरतें, कि जो आ हजूर के कल्ब मुकद्दस पर नाजिल हुआ, और फिर यही कुरान वक्तन फवक्तन
جبرائیل امین لے کر آتے رہے، یہی قرآن ہے، قرآن کی تحریف کا کوئی شیعہ قائل نہیں ہے۔ توحید کے شیعہ قائل ہے، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور آئندہ کی نشست میں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب جب فرصت ہو ہم شیعہ کے عقائد کو بیان کریں اور لوگوں کو ہم بتائیں کہ شیعہ کے عقائد کیا ہیں۔ جتنی واضح توحید تشیع کے ہاں ہے، جتنے واضح عقائد شیعہ نے اہل بیت کے ہیں، اتنی توحید واضح روشن کسی کے پاس نہیں ہے، اور اہل سنت نے، اکابر نے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو مانا ہے کہ ہاں شیعہ کی توحید کی جو نہج البلاغہ میں ہے، شیعہ کی توحید کی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے توحید بیان کی ہے، شیعہ کا توحید کا عقیدہ واضح ہے۔ اگر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو مکتب تشیع کے ممبر کو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ توحید کے قائل نہیں ہے، وہ شرک کہتے ہیں، تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہماری بھی اس میں کمزوری ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم استعمال ہوتا ہے اور اس طرح کا پیغام اس پلیٹ فارم سے دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو توحید کا قائل نہ ہو، اور جو بلکہ ہمارے ہاں تو توحید کے بعد عدالت ہے، ہم تو اس خدا کو خدا مانتے ہیں کہ جو خدا عادل ہے، باقی کسی مکتب میں خدا کی عدالت شرط نہیں ہے، وہ توحید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد قیامت پر چلے جاتے ہیں۔ تین بنیادی عقائد ہمارے بھائیوں کے ہاں ہیں مکتب اہل سنت میں، توحید، نبوت اور قیامت، جبکہ مکتب جعفریہ میں اصول دین میں آپ 5 کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک عقیدہ آپ اور شامل کر لیں جو بنیادی عقائد ہیں، جن میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد امامت ہے، اور اس کے بعد قیامت کا عقیدہ ہے، اور قیامت سے پہلے ایک عقیدہ اور ہے کہ جو عقیدہ رجعت ہے۔ وہ اصول دین میں جو ظاہراً تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ 5 عقیدے ہیں کہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، لیکن اس میں آپ اگر رجعت کا عقیدہ بھی، کہ جو ہماری پہچان ہے رجعت کا عقیدہ، کہ جس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی گناہگار بندوں کو، یزید جیسے نافرمان، یزید جیسے باغیوں کو، سرکشوں کو بھی خدا واپس اس دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیجے گا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خانواد عصمت و طہارت میں سے بھی حضرت سید الشہداء اور ان کے انتہائی قریبی رفقا، یہ بھی اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ جہنم میں تو جو ظالم سزا لیں گے وہ لیں گے، جہنم سے پہلے ان کی اسی دنیا میں ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ عقیدہ رجعت جو ہے یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ جہاں تک بات ہے شیعہ کی، تو شیعہ ہی وہ مذہب ہے کہ جو حضور نے متعارف کرایا، شیعہ قرآنی مذہب ہے، شیعہ احادیث کی روشنی میں اس کا تعارف ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہے کہ جس میں لفظ شیعہ، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، اس کے علاوہ بے شمار دیگر ایسی حضرت نوح کے حوالے سے انا من شیعتہ لا ابراہیم۔ تو شیعہ کا لفظ قرآنی لفظ ہے، لیکن آپ کوئی بھی دوسرا مذہب قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ لفظ شیعہ حضرت موسیٰ کے لیے استعمال ہوا کہ ھذا، یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، وہ موسیٰ کا دشمن، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ حضرت ابراہیم اور نوح کے حوالے سے جب ذکر ہوا تو بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ بھی لفظ شیعہ استعمال ہوئے، لیکن آپ اپنا مذہب کسی بھی قرآن مجید کی سورہ میں ثابت نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بات ہے احادیث پیغمبر کی، تو حضور نے بھی جس مذہب کا تعارف کرایا، جو دین اسلام، اور جس مذہب کا حضور نے تعارف کرایا، جو دین حضور نے پہنچایا، بنیادی طور پر مکتب ایک ہی تھا۔ حضور نے جو صحیح اسلام پہنچایا وہ تشیع ہی ہے، وہ دین جو دین اسلام ہے وہ بنیادی طور پر تشیعی ہے، اور نواسے پیغمبر نے جو کربلا میں اسلام بچایا وہ حقیقت میں تشیعی ہے۔ اسلام فقط قرآن کا ماننا، توحید کا ماننے کا نام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام وہ ہے کہ جس میں توحید میں عدالت بھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عادل ماننا بھی ہے، اور وہ اسلام کہ جو حقیقی اسلام تھا وہ کربلا میں نواسے پیغمبر نے بچایا۔ اور اگر آپ یوں کہیں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ نواسے پیغمبر نے تشیع کو بچایا ہے، جو کہ حقیقی اسلام ہے۔ پیغمبر کی احادیث میں بے شمار مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور نے خود کہا، اور اہل سنت کی کتب میں یہ چیزیں موجود ہیں، سوائے کے مورکہ میں بھی یہ بات ابن حجر مکی نے یہ بات لکھی ہے، اور سیوطی نے در منصور میں یہ بات موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ سورہ بینہ کی آیہ مجیدہ آیت نمبر 7 جب نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، سورہ بینہ کی جب یہ آیت نمبر 7 نازل ہوئی تو حضور نے، ابن عساکر نے بھی جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ خیر البریہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں؟ یہ کون ہے کہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں؟ کون ہے کہ جن کی شان میں یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی؟ تو علی بن ابی طالب تشریف رکھتے تھے، پیغمبر نے کہا کہ یا علی انت و شیعتک ھم الفائزون یوم القیامہ،
اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور سوائے کے مرکب میں تو یہاں تک ہے کہ یا علی انت و اصحابک فی الجنہ، اے علی آپ اور آپ کے دوست ہی جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں تک کہا کہ یا علی آپ ہی خیر البریہ ہیں، آپ ہی وہ ہیں کہ جن کی شان میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو کوئی احادیث میں اہل سنت کے بزرگان نے، اہل سنت کے علماء نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ شیعہ ہی وہ مکتب ہے، وہ مذہب ہے کہ جو حضور نے متعارف کرایا۔ اس کے بعد حضور کے جانے کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ ایک اس کا پس منظر ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن حضور نے جو صحیح مکتب پہنچایا دین اسلام کے، جس کا تعارف کرایا، وہ وہی اسلام ہے کہ جو پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب نے جس کی تبلیغ کی اور ان کے بعد آنے والے ائمہ نے ان کی تبلیغ کی، اور 12واں امام ہمارا امام چونکہ غائب ہیں، غیبت کبریٰ میں، وہ بھی اسی مکتب اور اسی پیغام کو پھیلانے والے ہیں کہ جو حقیقی اسلام ہے اور وہ اسلام تشیع ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے، اس پر بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بھی ہم بات کریں گے کہ عقید توحید شیعہ کا واضح نہیں ہے، شیعہ معاذ اللہ مشرک ہے۔ کوئی شیعہ مشرک نہیں ہے، شیعہ کی توحید بہت واضح ہے، اور شیعہ اسی خدائے وحدہ لا شریک کو خالق مانتے ہیں، اسی کو رازق مانتے ہیں، اسی کو محیی مانتے ہیں، اسی کو ممیت مانتے ہیں، اسی کو شکم مادر میں شکلیں بنانے والا مانتے ہیں، اسی کو زندگی دینے والا، موت دینے والا مانتے ہیں۔ تشیع کی توحید اور عقیدت بالکل واضح اور عقیدہ بالکل واضح ہے۔ اگر کوئی اس میں کمزوری دکھاتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، تشیع کی توحید نہیں ہو سکتی۔ ہماری توحید اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ہماری محافل میں آئیں، آپ آ کر دیکھیں، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ آپ پڑھ لیں کہ جس میں پیغمبر اکرم کے بعد علی بن ابی طالب نے اسی انداز سے وہی انداز اختیار کیا اور توحید کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو عقیدہ توحید ہے، انشاءاللہ اس پر ہم آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں کہ ہماری توحید ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے کس طرح ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ خدا، ہمارا خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، ہمارا خدا جسم والا نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب کو اگر ہم لسان اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کی زبان اللہ کی زبان ہے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ، علی ید اللہ ہیں، یعنی علی خود اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر یہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے نہیں، علی خود ید اللہ ہیں، علی اللہ کا ہاتھ ہے، علی عین اللہ ہیں، علی اللہ کی آنکھ ہے، اور یہ عین توحید ہے۔ اگر ہم علی بن ابی طالب سے مدد چاہتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، تو علی کی مدد خود اللہ کی مدد ہے۔ علی بن ابی طالب سے مدد مانگنا خود اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی مدد کا کوئی انکار کرتا ہے۔ تحریف قرآن کے ہم قائل نہیں ہیں، خدا کی توحید کے ہم قائل ہیں، خدا کی عدالت کے ہم قائل ہیں، اہل بیت کا مقام و مرتبہ پیغمبر اکرم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، افضل جانتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنا یا صحابہ کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ دائرے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، تو یہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کی توہین کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم صحابہ کو گالیاں دینے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں رہا، ہم تو احترام کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے وہاں پر ہم کسی کو نہیں سمجھتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کے مقابلے میں جتنا بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ آ جائے ہم انہیں نہیں مانتے، چونکہ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ علی میرا نفس ہے، علی نفس رسول ہے۔ چونکہ مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر بنے ہیں، حسنین کریمین فرزندان پیغمبر بنے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے جو دکھائے ہیں مباہلہ میں وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ نفس پیغمبر ہے۔ نفس رسول کے مقابلے میں ہم کسی صحابی کو کیسے مان سکتے ہیں، وہ مقام و مرتبہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کرتے ہیں، ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب گالیاں دینے والا نہیں ہے، ہمارا مذہب کسی کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی آپ سن لیجئے کہ اگر کسی کو گالی دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو پہلے آپ اپنے بزرگان کا تو ذرا جائزہ لے لیں کہ جنہوں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 60 سال جمعہ کے خطبوں میں گالیاں دی ہیں، جنہوں نے علی ابن ابی طالب پر سب کیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ فتویٰ ان پر لگائیں۔ یا اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کے جنہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں، تاریخ میں یہ سب ملتا ہے۔ ابھی اس میں وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ صحابہ نے خود ایک دوسرے کو کیا کہا ہے، صحابہ نے خود ایک دوسرے کی کس طرح سے اہانت کی ہے۔ تو صحابہ کی توہین کرنے سے اگر کفر لازم آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ انہیں کافر ڈکلیئر کریں کہ جو آپ کے نزدیک کاتب وحی بھی ہیں اور جو بڑے خدمت گزار تھے اسلام کے، سب سے پہلے تو آپ ان کے کفر کا اعلان کریں۔ صحابی کو کافر کہنے والا
مسلمان یہ علیحدہ بات ہے، اگر کسی صحابی کی کوئی توہین کرے اور وہ چیز اس صحابی میں نہ ہو، وہ بات علیحدہ ہے کہ کسی صحابی کی توہین کرنے سے کیا ہوتا ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے یا اس کی کیا صورت ہے، لیکن کفر لازم نہیں آتا، صحابی کی توہین کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں، اگر ان عقائد پر انسان کا ایمان ہے، جو توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اور خدا کے فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، ضروریات دین کا انسان انکار نہیں کرتا، وہ مسلمان ہے۔ اب ایک آدمی اگر مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، ایک مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، حج واجب ہے حج نہیں کرتا تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان ہے۔ تو صحابہ کو ماننا یا نہ ماننا یہ تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، صحابہ کو ماننا یہ تو اسلام کی بنیادی شرائط میں سے شرط نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ آپ نے توحید پر ایمان لے کر آنا ہے، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، خدا کو روز جزا اور سزا کا مالک ماننا ہے، پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت پر آپ نے ایمان رکھنا ہے، یہ اسلام کے بنیادی، ایون کہ امامت بھی جو ہے وہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن علی ولی اللہ کہہ کر آپ مومن ہوں گے، اور قرآن پورا جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب نہیں کرتا، یا ایھا الذین آمنوا، وہ تو مومنین سے خطاب کرتا ہے، وہ مومنین کو مخاطب کرتا ہے، لہذا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے، ختم نبوت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد کی منزل ہے مومن کی، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ ہم تو ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو، ختم نبوت پر یقین رکھنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ علی ولی اللہ تو جزو ایمان ہے، علی ولی اللہ کو جو علی بن ابی طالب کو امام برحق مانے گا یہ تو ایمان کا جزو ہے، یہ تو اسلام کے بعد کی منزل ہے۔ اسلام تو چونکہ بنیادی سٹیج ہے، پرائمری سٹیج ہے، اسلام کے بعد اگر آپ ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار کریں گے تو اب آپ مومن ہیں، اب آپ متقی ہیں، اب آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چونکہ اسلام تو یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید تو یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب کرتا ہے اور خطاب ایسے کرتا ہے۔ تو بنیادی اسلام کا جو اسلام کی شرائط ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کوئی شیعہ اس کا منکر نہیں ہے، ہر شیعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں تو ہم فقط یہ نہیں کہتے کہ عبادت سوائے خدا کے کسی کو جائز نہیں، معبود سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ۔ ہم تو ہر ایک چیز میں مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں، خدا کے علاوہ زندگی دینے والا کوئی نہیں، خدا کے علاوہ موت دینے والا کوئی نہیں، خدا کے علاوہ خلق کرنے والا کوئی نہیں، لیکن یہ وسیلہ خود خدا نے بنایا، اہل بیت کا جو وسیلہ خدا نے بنایا ہے، اور خدا نے ہمیں یہ تاکید کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، تو یہ وسیلہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم علی بن ابی طالب اولاد علی کو وسیلہ سمجھتے ہیں، اور یہ بہترین وسیلہ ہے، اور خدا نے یہ وسیلہ بنایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وسیلہ ہمیں دکھایا ہے، اور ہم اس وسیلے سے خدا تک پہنچتے ہیں، ہم اس وسیلے سے معرفت رسالت کو حاصل کرتے ہیں، ہم اس وسیلے سے توحید کو سمجھتے ہیں، چونکہ یہ وسیلہ وہ ہے کہ جنہوں نے خدا کو پہچنوایا ہے۔ لہذا کوئی شیعہ علی کو خدا نہیں کہتا، کوئی شیعہ علی کی اولاد میں سے کسی کو خدا نہیں کہتا، خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے عقائد بہت واضح ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اپنی توحید کو بھی واضح کریں گے، عقیدہ عدل جو ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے، عقیدہ نبوت و امامت و قیامت رجعت، ان سب کو ہم بیان کریں گے۔ اور آج اگر کوئی اس تو بلکہ ابھی کچھ اور ویڈیوز بھی آ رہی ہے اس سے ہٹ کے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر شیعہ کو کافر کافر کہا، بلکہ اب تو آپ کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے آپ کے ان ممالک میں کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مرکز ہے، وہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ الحمدللہ ہم غلطی پر تھے، شیعہ تو مسلمان ہیں، شیعہ تو عقیدہ توحید ان کا درست ہے، عقیدہ نبوت و رسالت ان کا درست ہے۔ اب تو وہاں سے بھی جو فتوے جاری کر دیے گئے تھے وہ واپس لیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ کی جامعہ الازہر میں جو ہے وہ شیعہ کو مسلمان تسلیم کیے گئے، بلکہ اور ہمیں کسی سے خیر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہماری کوئی حاجت ہے کہ کوئی ہمیں مسلمان قرار دے، تو ہم یہ زمانہ گزر گیا کہ جب ہم اپنا دفاع کرتے تھے کہ بھئی نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو عقیدہ توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اپنا اسلام ثابت کریں، بلکہ آپ اپنے بزرگان کا اسلام ثابت کریں کہ جنہوں نے نبوت میں شک کر کے اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو گئے۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا خود اسلام کی بنیادی شرط ہے، جنہوں نے کہا کہ نبوت میں جتنا شک آج ہوا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو آپ تو بتائیں نا کہ ایک دفعہ تو دائرہ اسلام سے نکل گئے، نبوت میں شک کرنے والا کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ بتائیں کہ جنہوں نے نبوت میں شک کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، دوبارہ کلمہ انہوں نے کب پڑھا، یہ آپ بتائیں۔
ہم نے تو بہت کچھ بتا لیا، لہٰذا اب ہمارے اسلام پر کسی کو شک و شبہ نہیں۔ حضرت ابو طالب کی اس گفتگو میں توہین کی گئی کہ جو 45 منٹ کی جو آڈیو جو موجود ہے اس میں، تو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری توحید واضح، ہمارے عقائد واضح، تشیع جیسا مذہب جو صاف اور شفاف مذہب ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ پیغام تو ان کے لیے تھا کہ جو شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب ایک پیغام اپنوں کے لیے بھی، اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ دشمن آپ کی گفتگو کو بہت دھیان سے سنتا ہے، دشمن آپ کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے، آپ ایک ایک کتاب کو پڑھا جاتا ہے، ایک ایک آپ کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر آپ نے بات کی، ادھر بات پوری دنیا میں پھیل گئی، ادھر آپ کی کتاب انٹرنیٹ پر آئی اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر وہ پڑھی گئی، لہٰذا ہمیں بھی احتیاط کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے ممبر پر آ کر، ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر، ہمارے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی شرک کہتا ہے تو آپ فوراً احتجاج کریں اور کہیں کہ یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، تشیع میں شرک نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے تو اپنی جان عفرین کی سپرد اس لیے کی کہ عقیدے توحید کو منوانا چاہتے تھے، وہ تو نماز پڑھتے اس لیے تھے جنگ صفین میں۔ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا جنگ ہو رہی ہے تو آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو مولا نے کہا کہ میں تو جنگ جو ہے وہ نماز کے لیے ہی کر رہا ہوں، میں تو نماز کو بچانے کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ نواسے پیغمبر نے سجدہ دے کر ثابت کیا کہ خدا وہ ہے، معبود وہ ہے، زندگی اور موت دینے والا وہ ہے۔ لہذا اگر معاذ اللہ ہمارے ممبر سے کوئی شرک کہتا ہے، کوئی توہین رسالت کرتا ہے، کوئی توہین آئمہ کرتا ہے، یا ہمارے مذہب کا کوئی غلط نقطہ نظر پیش کرتا ہے، تو آپ فوراً احتجاج کریں، آپ کہیں کہ یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے۔ کم از کم اگر کوئی وہابیت پھیلاتا ہے ہمارے ممبر سے، اگر کوئی نصیریت پھیلاتا ہے ہمارے ممبر سے، تو اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ یہ پیغام اپنوں کے لیے ہم نے جو واضح تشیع کا پیغام ہے، چونکہ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور آنے والے وقتوں میں چیزیں مزید الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تشیع کو اتنے تابڑ توڑ حملے کر دیے جائے کہ تشیع کا روشن اور واضح چہرہ اس کو ہم مسخ کر کے رکھ دیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے عقائد کو واضح کریں، توحید، عقید نبوت، امامت، رسالت، ان عقائد کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، اور جن کے سامنے ہم نے پیش کیا الحمدللہ وہ مانتے ہیں کہ توحید بہت واضح ہے، تمام عقائد درست ہے، اور ہمارا پاکستان میں جتنی بھی بڑی مذہبی جماعتیں، متحدہ مجلس عمل ہے اور دیگر جو مذہبی جماعتیں، ان میں ہمارا بیٹھنا اور کرسی صدارت بھی ہمارے پاس رہی، عام ذمہ داری ہمارے پاس رہی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تشیع کے عقائد بالکل واضح ہیں۔ لہذا ایسے عناصر کے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، اور اپنی صفوں میں بھی جہاں پر اتفاق رکھنا ہے، اتحاد رکھنا ہے، وہیں پر اگر کوئی کمزوری ہمارے ہاں کسی طرف سے ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسا غیر ذمہ دار خطیب آ کر یا کوئی ذاکر آ کر اگر کوئی ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جو تشیع کے عقائد کے خلاف ہے، تو ہم نے اس کی تصحیح کرنی ہے اور اپنے عقائد کو، اپنے پلیٹ فارم کو، اپنے ممبر کو اور اپنے پیغام کو بہت روشن اور واضح رکھنے۔ اسی کے ساتھ میں دعا گو ہوں استغفار گروپ کے تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو استغفار گروپ میں موجود ہیں، اور بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جس میں دعائیں ہوتی ہیں، زیارت ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، ہمارے تشیع کے صحیح عقائد پہنچتے ہیں، اور علی بن ابی طالب نے جس طرح سے ہماری رہنمائی کی، ہمارے امام ہیں، انہی امام کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح پیغام اس پلیٹ فارم سے جاتا ہے۔ میں دعا گو خدا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور یہ عبادت ہم سے قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔